बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है रहमत है रमज़ान हुसूसी नशरियात 51 न्यूज़ पर। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन कराम, रमज़ान हमसे विदा हो रहा है और हम अपने माशरे में एक चीज़ देखते हैं कि कोई भी रहमत जिस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से हमें अता की जाती है तो हम उस रहमत को उस तरह अवेल नहीं करते जिस तरह हमें अवेल करनी चाहिए। रमज़ान करीम अख्तिताम पजीर हो रहा है और हमने ये देखा कि ये रहमत का बरकतों का महीना हमें मिला और हम इन बाबरकत सातों के दरमियान हमने कितना इस रमज़ान से अपने आप को हमने फ़ायदा पहुंचाया। तो ये एक ज़रूर सोचने की बात है और ये इंसानी फितरत बन चुकी है कि जब कोई नेमत इंसान को मिलती है, ईद की नेमत मिलती है या फिर रमज़ान की नेमत मिलती है या फिर शबे बारात की नेमत मिलती है या फिर कोई भी आपको नेमत मिलती है तो हम उस नेमत से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर पाते। तो नाज़रीन करम, आज का जो हमारा उन्वान है, आज का उन्वान है चाँद रात की रात, जिसे लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है। और इस रात के मुतालिक दीन इस्लाम में क्या हुक्म अहकामात हैं वो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो रात है जो रहमतों और बरकतों की रात है, जिसमें अल्लाह पाक की ज़ात इंसान को रमज़ान से ज़्यादा माफ़ करेगा, रमज़ान से ज़्यादा बख्शेगा। उस रात मैं और आप क्या कर रहे होते हैं? मैं और आप रोडों के ऊपर मौजूद होते हैं। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद रोडों के ऊपर मौजूद होती है। अगर रोडों पर मौजूद नहीं होंगे तो हम इबादत के अलावा दीगर मशागिल में मौजूद होंगे। सबसे सैड चीज़ जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि एक शख्स 10 दिन रमज़ान मूल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ बैठेगा और जब एतकाफ़ उठ के आएगा, बजाय इसके कि वो जो एतकाफ़ की कबूलियत के लिए दुआएं करें, इसके साथ साथ जो मुबारक रात है जिसके वसीले मुख्तलिफ काफ़ी ज़्यादा लोगों को बख्शा जाएगा, वो वहाँ पर इबादत करने के बजाय अजीब और गरीब कामों में मगन होते हैं। तो आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ साजिद महमूद अब्बास साहब मौजूद हैं। साजिद साहब, सबसे पहले तो कितने हम बदबख्त हैं कि ये इतना मुबारक दिन मिलता है और इसको हम ज़ाया कर देते हैं, और साथ ही ऐड ऑन कीजिएगा इसकी फजीलतें और बरकतें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कद अफलाह मन तज़क्का। वाह। वो मंजिल तक पहुंच गया जो पाक हो गया। वाह वाह। ये रमज़ान मुबारक तज़किया-ए नफ्स का महीना है। वाह। इंसान को पाक करने वाला महीना है। रमज़ान मुबारक मौसम बहार की बारिश को कहते हैं कि जब बारिश आती है तो खिज़ां के सारे असरात ख़त्म हो जाते हैं, हर तरफ नेकियों के फूल खिलते हैं। लेकिन हमारे दिल रो रहे हैं, अल्लाहु अकबर। इसलिए कि वो किसी ने क्या खूब कहा कि अलविदा 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 है। वाह। माह रमज़ान तो हमसे जुदा है। अल्लाहु अकबर। बड़ी शिद्दत से थी इंतजारी, वाह। इतनी जल्दी कर दी वापस तैयारी। अल्लाह होने वाला तो हमसे जुदा है। अल्लाह अलविदा 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 है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। सुनने वालों को मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये जाती हुई बाबरकत सातों में रब्बे कायनात के अनवार व तजल्लियात को समेट लें। चंद लम्हे रहते हैं, चंद घड़ियां रहती हैं, न जाने अगले साल ये रमज़ान मुबारक हमें नसीब होगा या नहीं। हम दुनियावी लाओलाब में मशगूल हो जाते हैं, दुनिया की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं। रमज़ान मुबारक ख़त्म होता है, हमारी बरी हुई मसाजिद वीरान हो जाती है। अल्लाह अकबर। पहली सफ में फजर के वक्त जो लोग होते हैं वो हमें जुमातुल मुबारक की सफ़ों में इतनी तादाद नज़र नहीं आती। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन मैं फिर यही गुजारिश करूँगा कि ये जाती हुई बहारों के जो लम्हात रहते हैं इन्हें समेट लें, ताकि कल
جب عید ہو تو ہم رب کائنات کے حضور شکرانے کے نفل، یہ عید کی نماز دوسرے لفظوں میں شکرانے کے نوافل ہیں کہ اے اللہ جو تو نے ہم پر کرم کیا، ہمیں اتنے انعام دیے، یہ لیلۃ القدر کی بہاریں دیں، یہ ایک نیکی کے 70 گنا زیادہ ہمیں ثواب دیے، اور ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر دی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے۔ میرا رب چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جہنم سے بچ جائے، جہنم سے نجات حاصل کر لے۔ تو آج یہ جو آخری لمحات ہیں رمضان مبارک کے، یہ جو لیلۃ الجائزہ آ رہی ہے، تو ہم اس رات سرخرو ہو سکیں، رب کائنات کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں۔ جس طرح ہماری مساجد رمضان مبارک میں بری ہوئی تھیں، جیسے مساجد کی رونقیں لگی ہوئی تھیں، اسی طرح جو ہی رمضان ختم ہو تو اتنی ہی تعداد میں ہم نماز پڑھیں، عبادات کریں۔ تو یہ معاملات ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ جی جاری رکھنا چاہیے، اور دعا اور امید یہی ہے کہ ہم جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت کا سنتے ہیں۔ محمد عثمان صاحب کی نعت ہے، پھر کنٹینیو کریں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جگہ فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جگہ فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جگہ نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
اور میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت عثمان صاحب نے نعت پڑھی ہے۔ اچھا ساجد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شیطان کو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اللہ پاک کی ذات نے بند کر دیا ہوتا ہے، قید کیا ہوتا ہے، اور پھر جب انسان جو ہے وہ تو پھر جو گناہ کرتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں پھر شیطان کا تعلق نہیں ہے، انسان کا تعلق ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کریم ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو سب سے زیادہ نافرمانیاں کی جاتی ہیں وہ نافرمانیاں چاند رات کے اوپر اور پھر عید کے اوپر کی جاتی ہیں۔ ایک صحابی رسول سرکار صلی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بڑی پریشانی کی حالت میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے تصور کر لیا، کیسے اخذ کر لیا کہ تم منافق ہو گئے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی تعلیمات سنتے ہیں، آپ کے ملفوظات کو سماعت کرتے ہیں، ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمیں رب کائنات کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، تو دنیا میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، وہ رکت، وہ رب کائنات سے تعلق وہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم منافق ہو گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، اگر ہر وقت ہر لمحہ تم پر یہی کیفیت طاری ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب اس کے دل پر خشیت الہی طاری ہوتی ہے، وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آوزاریاں کرتا ہے، رب کائنات سے توبہ استغفار کرتا ہے، پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو اولاد میں گم ہو جاتا ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد اصغر جہاں ہم لڑ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا سر کٹ رہا ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے، اپنی جانیں دے رہا ہے، اور یہ جہاد اصغر ہے۔ اور جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دولت ہے، جو حشمت ہے، آرام ہے، سکون ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، تو وہ جہاد اکبر کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں چند لمحے، چند گھڑیاں ہوتی ہیں، چند ساتیں ہوتی ہیں، جب آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو بھول کر، ہر چیز کو بھول کر رب سے تعلق کی وجہ سے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ مخصوص ایک وقت ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ دنیا میں جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، جو حشمت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ دنیا کی طرف زیادہ رغبت اختیار کرتے ہیں اور رب سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ وہ لمحات ایسے ہیں کہ جہاں آپ کا ثابت قدم رہنا یہاں سے ثابت قدم رہنے سے زیادہ ہے، تو یہ جہاد اصغر ہے۔ اور پھر رب کائنات بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے، گستاخی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اور پھر رب کائنات کے حضور سر بسجود ہو جائے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے،
تو رب کائنات فرماتا ہے کہ مجھے اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے. اللہ اور ایک اور روایت ہے کہ جس میں فرمایا گیا اگر کوئی قوم نیک ہو جائے فرشتوں کی طرح، ان سے گناہ سرزد ہی نہ ہوں، غلطیاں کوتاہیاں نافرمانیاں نہ ہوں، تو رب کائنات بہتر فرماتا ہے کہ میں بہتر سمجھوں گا کہ میں اس قوم کو ہٹا کر وہ قوم لاؤں جن سے گناہ ہو جائیں، اللہ اکبر. غلطیاں ہو جائیں، اور پھر میرے سامنے سر بسجود ہو جائے. رب کائنات کے لیے آسان تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، کہ اللہ ہم گناہ نہیں کرتے، تیری نافرمانی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، تیری عبادت کرتے ہیں، یہ تو فتنہ فساد پھیلائے گا، یہ تباہ و بربادی کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا. رب کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. تو کسی نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، واہ واہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. واہ. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ رب کے سامنے سر بسجود بھی ہوتا ہے، اور جب دنیاوی طرف جاتا ہے، دنیا کی طرف جاتا ہے تو پھر اس دنیا میں مشغول بھی ہوتا ہے. اگر وہ اس دنیا میں مشغول نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں رہتا. ماشاءاللہ جی، بڑے خوبصورت انداز سے ساجد صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں. اس وقت رسول پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت کا ہم سنتے ہیں. جناب قاری ہدایت اللہ صاحب نعت پیش کریں گے، اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. لب پہ ہیں تذکر پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. لب پہ ہیں تذکر پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بیکاری میں مولا حسن کا. امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بیکاری میں مولا
حسن کا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بیکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے۔ امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بیکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے۔ لب پہ ہیں تذکر پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، لب پہ ہیں تذکر پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت کلام پڑھا قاری ہدایت اللہ صاحب نے۔ ساجد صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ عبادت کس طرح کی جائے؟ یہ تو ہم نے بڑا ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اب عبادت اس رات میں پرٹیکولرلی کیسے کی جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے۔ ہم نقل کرنے والے ہیں اصل کی، بے شک۔ تو عبادت کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ خشیت الہی ہو، دل میں رب کائنات کا خوف ہو۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ سمجھیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان مبارک ہمیں سب سے زیادہ خشیت الہی کا درس دیتا ہے کہ ہم تنہا ہیں، جنگل میں ہیں، گھر میں ہیں، کھانے سے ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پینے سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہمیں روکتی ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے۔ کیوں؟ کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا آتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے، اے انسان، تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ جس طریقے سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم صرف رمضان مبارک میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رب دیکھ رہا ہے،
ایک بزرگ کے ایک بڑے پیارے خلیفہ تھے، مرید تھے. تو ایک دفعہ دیگر مریدین نے کہا حضرت آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، باقیوں سے نہیں کرتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سب کو ایک ایک مرغا دیا اور کہا کہ جاؤ اس جگہ جا کر اس کو ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. تو سارے مرید وہ مرغے ذبح کر کے لے آئے اور وہ مرید اسی طرح وہ مرغا زندہ اٹھا کر لے آیا. تو سب اس پر مسکرانے لگے کہ دیکھیں جی اس کو کوئی تنہائی والی جگہ نہیں ملی. تو بزرگوں نے اپنے مریدین سے پوچھا آپ نے کہاں ذبح کیا؟ ایک نے کہا میں نے جنگل میں ذبح کیا، دوسرے نے کہا میں نے ویرانے میں ذبح کیا، تیسرے نے کہا میں نے گھر کے دروازے بند کر کے مرغا ذبح کیا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تو اس بزرگ نے اس مرید سے پوچھا کہ تجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں تجھے تنہائی ملتی، جہاں تجھے دیکھنے والا کوئی نہ ہوتا؟ تو اس نے کہا میں ویرانے میں بھی گیا، میں جنگل میں بھی گیا، میں نے گھر کے سارے دروازے بند کر کے دیکھے جہاں مجھے دنیا کا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی، ہر جگہ میرا رب مجھے دیکھا. اللہ اکبر. آج کا پیغام آج کا پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ان ساتوں میں اپنے آپ کو رب کے سامنے سربسجود کر لیں، توبہ کریں، استغفار کریں،